Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 443. 8th of October 1987, wise in Upanga Jamaat Khana of Dar es Salaam. Ya Ali Madad, Dindaro, मौलाना हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान जिसको 29 बरस हो गए, कराची 25/1/1958 का ये फरमान है। मौलाना हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि दिनदारो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमो જે અમારા મુખ્ય રૂહાની બચ્ચાઓ છો તે તમારી પોતાની તવારીખને તપાસી જે પ્રગતિઓ થઈ છે તેને સમજવાની કોશિશ કરો કે જેથી તમે તમારા બચ્ચાઓને સમજાવી શકો કે ઈમામનો અર્થ શું છે અને ઈમાનનો અર્થ શું છે। તમારા બચ્ચાઓને જમાનો તમારા બચ્ચાઓનો જમાનો તમારા કરતા વધારે કડક હશે, કઠિન હશે, ત્યારે તમારી સમજ તેઓને દોરવણી આપશે। તમારા ઈમાનની તમારી સમજથી તેમને તેઓના ઈમાનની સમજણ તરફ દોરવો જોઈએ અને એ જ રીતે અને એ જ માફક હંમેશા થવું જોઈએ। ખાના વદાન गई कल की गरखाना के अंदर जो मैंने वाज की, ये फरमान उस वाज के साथ लगते हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो मेरी वाज आज के इस विषय के ऊपर उसके मुताबिक थी। इस चीज के अंदर इमाम ने जोर ये दिया है कि गए 1300-1400 बरस के इतिहास में जमात ने जो डेवलपमेंट की है, प्रगति की है, प्रोग्रेस की है, आगे बढ़ी है, वो क्यों आगे बढ़ी, वो प्रगति करने का कारण क्या था, तुम वो लोग समझो ताकि तुम अपने बच्चों को दौरवानी दे सको। तुम्हें ये जानना चाहिए कि ईमान क्या है और ईमान क्या है। मौला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए फ्यूचर का जो जमाना होगा वो बहुत कठिन और सख्त होगा। मैंने अपनी गई कल की वाज के अंदर ये जिक्र किया है कि आने वाला जमाना बहुत ही खराब होगा, और जो कुछ मैंने आपको कहा है मैंने अपने मन से नहीं कहा। इल्म जिनान में से, फरमानों में से, कुरान शरीफ और हदीस की जो मेरी स्टडी है उसमें से मैंने आपको एसेंस निकाल के दिया है कि आने वाला जमाना बहुत ही खराब होगा। दिन ब दिन गुनाह बढ़ते जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, दुख बढ़ेंगे, और इंसान ऐसा बेहाल हो जाएगा कि इंसान को दुनिया के अंदर सब तरह की आसूदगियां, सब तरह के कंफर्ट और राहतें होने पर भी उसको सुख नहीं मिलेगा। मैं ये बात उनके लिए कहता हूं कि जिन्होंने इमाम का फरमान नहीं माना। जो इमाम के फरमान बर्दारी करेंगे, जो हाजिर इमाम की दौरवानी को समझ के अपनी औलाद को दौरवानी देंगे, उन लोगों को इस किस्म के दुख नहीं लड़ेंगे।
ان لوگوں کو مولا سکھ شانتی اور راحت سے رکھے گا، دنیا کی بھی آسودگیاں اور راحتیں دے گا، اور انتکرن کے اندر ان کو روحانی سکھ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو 2 باغ دوں گا۔ باغ کہتے ہیں گارڈن کو، باغیچے کو۔ وہ 2 باغ کون سے؟ ایک ظاہر کا، ایک باطن کا، ایک اس دنیا کا، ایک اس دنیا کا۔ یعنی جو خدا کے بندے ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار نہیں بھی بنے، مگر خدا ان کو کبھی محتاج نہیں کرے گا، ان کو دنیاوی راحتیں بھی دے گا، اور ان کی روحانی کی اجر پر، ان کے باطن کے اندر، ان کی آخرت کے اندر خدا تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نچھاور کرے گا۔ مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں کا جو بھوش ہوگا اور پھر ان کی اولاد جو ہوگی، دیکھو 29 برس کے قریب اس فرمان کو ہو گئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 30 برس کے اندر حضرت امام کی جو امامت کا وعدہ رہا، ان 30 برسوں کے اندر کتنے فرق ہو گئے۔ ان 30 برسوں کے اندر دنیا کے 2 بھاگ، ایک وہ بھاگ جس کو ہم 3rd ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، جس میں ہمارا یہ دیش تنزانیہ بھی آتا ہے، اور ایک وہ بھاگ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز، جن کو ہم آج کل کی بھاشا میں انڈسٹریلائز یا ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ ان 2 ملکوں کے اندر دنیاوی حساب سے بھی، یعنی 2 بھاگوں میں 3rd ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، عظیم فرق ہے ان کے اندر۔ دنیاوی راحتوں کے حساب سے بھی عظیم فرق ہے۔ اتنی جھڑپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی جھڑپ کے ساتھ نئی شوق ہو رہی ہے کہ حضرت امام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جو مولا نے سلور جوبلی کے ٹائم سے کیا۔ مولا فرمایا بائی ٹرن آف سینچری much development and technology will take place. بائی ٹرن آف سینچری کو ابھی باقی کتنے 12 سال رہے، نیکسٹ 12-13 سال کے اندر، اور حضرت امام نے اس کو 3 برس پہلے فرمان کیے، تو 15 سال 16 سال لے لو، دنیا کے اندر مولا فرمایا ٹیکنالوجی بہت بڑھ جائے گی، سائنس بہت بڑھ جائے گی، اور انسان کو راحتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ تھوڑے دن پہلے وینکوور کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن ہوئی جس کے اندر کمپیوٹرز وغیرہ رکھ رکھے تھے۔ میں وہ دیکھنے کے لیے گیا۔ IBM والوں نے ایک ٹائپ رائٹر ڈیولپ کیا ہے کہ جس کے اوپر کی بورڈ نہیں ہے، انگلیاں چلانے کی ضرورت نہیں، آدمی بولے اور وہ مشین ٹائپ کرتی ہے۔ آدمی کو اسپیلنگ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس مشین کے اندر 70 سے 80,000 ورڈ کی ڈکشنری اس کے اندر ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سینٹینس کے اندر رائٹ کے جو لفظ ہے اس کا اسپیلنگ کیسا اپروپریٹ ہے۔ آپ بولو گے رائٹ تو وہ RIGHT رائٹ ہے یا WRITE رائٹ ہے، یہ نقی وہ مشین کرتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹی سی مشین ہے، آپ بولو اور وہ ٹائپ کرے، آپ جتنی اسپیڈ سے بولو اتنی اسپیڈ سے وہ ٹائپ کرے، اور ٹائپ کیا ہوا ایک بھی اسپیلنگ اس کے اندر مسٹیک نہیں ہوگی۔ آپ کو اسپیلنگ نہیں بھی آ دینا چاہیے۔ اور کبھی آپ نے ایکوموڈیشن بولا ہے تو اس مشین کو پتا ہے کہ ایکوموڈیشن کے اندر ڈبل C ہے اور ڈبل M ہے، اور کبھی آپ نے ریکمینڈ بولا ہے تو مشین کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی C ہے۔ اس طرح کی آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آج یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے شراب پی ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور چلانا چاہتا ہے، اس کے منہ سے ناک سے سانس نکلتی ہے، اس سانس کے اندر شراب کی بو ہے، اس گاڑی میں ایسا ڈیوائس لگا ہے کہ گاڑی آن نہیں ہوگی،
क्योंकि शराब की बू की वजह से उसका जो कनेक्शन नहीं होने देगा। जब तक कि वो शराब की बू निकल नहीं जाएगी और मगज जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाएगा, उस मशीन को पता है कि अभी इसका दिमाग ठीक हो गया तो वो चलेगी। एक दो बातें खास तौर पे इसलिए कर रहा हूं कि आने वाला जमाना कैसा जमाना होगा। इस तरह की आज हमारी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 500 वर्ष पीछे है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भूख मरा हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर उन लोगों की गवर्नमेंटों के हिसाब से और पॉलिसी के हिसाब से और दूसरा वहां की प्रजा के हिसाब से, प्रजा के अंदर जो लेथर्जी है और लेजीपना है उसके हिसाब से, और इन चीजों के ऊपर के इंसान मेहनत नहीं करे और सिर्फ आराम से बैठा बैठा खावे, इस तरह इंसान को कीट लग जाता है जिस तरह से लोखंड को रक्त लगता है। एक चीज बन रही है। जब हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी उस प्रॉब्लम को आंख बंद कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। बुरा नहीं है सहन करना अच्छा है, लेकिन हम खुदा के ऊपर ही छोड़ देते हैं और हम मेहनत नहीं करते कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हमारा दुख बढ़ जाता है। खुदा ने हमें अक्ल इसलिए दी है कि हम इसका उपयोग करें। मौलाना हजर इमाम गए साल नवंबर महीने के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स गए। मौला ने अपना ये ट्रिप शुरू किया लॉस एंजलिस में से। लॉस एंजलिस से साथ शिकागो गए, शिकागो से साथ ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन में से निकल के सब न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क जो था वहाँ आखिरी इमाम ज़मान के लिए एक दरबार की सूरत में एक बैंक्वेट दी गई, बहुत बड़ी दावत दी गई। हमारी एसोसिएशन और काउंसिलों के अंदर वो फरमान, वो स्पीच आ चुकी है। उसके अंदर मौलाना हजर इमाम ने बहुत लंबी स्पीच की, थोड़ा सा जोक भी किया। मौला फरमाया कि ब्रिटिश लोगों ने एक इडियम बनाया है कि कभी कोई प्रॉब्लम आवे तो उसको बेदरकार करो। तब बोले कि वो कहते हैं कि ऑस्ट्रिच पॉलिसी जो है ना वो बहुत अच्छी है। इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं सी मूर्ख को। ये जो ऑस्ट्रिच है इधर भी बहुत है। थोड़े बरस पहले यहाँ हमारी गवर्नमेंट हाउस के अंदर 2 ऑस्ट्रिच घुमा करते थे, मुझे मालूम नहीं अभी है कि नहीं। बहुत ऊंचा जानवर होता है, बड़ी लंबी गर्दन है और छोटा फुटबॉल हो गए इतना तो उसका अंडा होता है। बाघ का भी बहुत है, जब भागता है तो 30 माइल की स्पीड से भागता है, उड़ नहीं सकता बेचारा है बर्ड लेकिन जानवर जैसा है, यानी दुनिया के एनिमल्स जो होते हैं। इस ऑस्ट्रिच की एक खासियत है, रहता है ज्यादा रेती के रण में। जब ये दुश्मन को देखता है तो जल्दी से अपना मुंह रेती के अंदर डाल देता है। अभी इसको कुछ नजर नहीं आता तो ये समझता है कि ये तो दुश्मन अभी है ही नहीं, हालांकि दुश्मन सामने खड़ा है, मगर ये अपना मुंह रेती में डाल देता है और फिर दुश्मन आके इसको पकड़ लेता है। हजर इमाम फरमाया, मालूम नहीं कि ब्रिटिश लोगों ने ये इडियम कैसे बनाया, लेकिन हम इस्माइलियों ने कभी भी ऑस्ट्रिच पॉलिसी अख्तियार नहीं की। मगर फरमाया कि ऑस्ट्रिच पॉलिसी इज नॉट आवर पॉलिसी। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई कोयला आ गया है, कोई दुख आ गया है, उसका सामना करो, रूहानी तरीके से भी सामना करो और अकल से भी उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढो और शरीर से भी अगर जरूरत पड़े तो उसके अंदर मेहनत करो, लेकिन ऑस्ट्रिच पॉलिसी नहीं रखो। आजकल के देखो एटॉमिक एज के इमाम ने हमें ये फरमान किए हैं। सैकड़ों साल पहले हमारी ये बात होती थी कि कोई भी दुख आ जाए तो महज तस्बीहां निकालो तो चले जाए। अलबत्ता तस्बीहां काम करती हैं और हमारे मजहब का ये एक बहुत बड़ा भाग है।
ہمارے مذہب کی گائیڈنس ہے کہ تم دنیا کے اندر ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی شکتی سے اپنی طاقت پاؤ اور اس کی انرجی سے کام لو، سچ بات ہے. لیکن بیٹھے بیٹھے اگر ہم تسبیحاں ہی نکالتے رہیں اور ہم اپنی عقل اور شریر کا اپیوگ نہیں کریں تو ہمارے دکھ دور نہیں ہوں گے، وہ دکھ بڑھتے جائیں گے. کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بدن دیا ہے، عقل دی ہے، مگر ہم کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری عقل کوئی کام نہیں کرے گی، میری عقل اور میرا ہی تم کو جو رحم ملے گا اس میں سے تم کامیاب بن سکو گے، لیکن تم محنت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے. کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر انسان کو کچھ نہ دیا جائے گا. لیس للانسان الا ما سعی، جب تک کہ انسان صحیح یعنی کوشش نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. ہماری محنت ہونی چاہیے. مولا باپا بیٹھا ہے، بلا شک بیٹھا ہے، لیکن ہماری محنت ہوگی تو مولا ہماری مدد کرے گا. اس کو بہانا چاہیے. وہ آسمان سے تھالی اتار کے ہمیں کھانا نہیں دے گا، کھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو امام فرماتے ہیں تم یہ سوچو کہ تمہاری تواریخ میں، تمہاری ہسٹری کے اندر بڑے بڑے عظیم کام ہوئے تو اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے. ایک اسماعیلی دائی موروکو گیا اکیلا. موروکو نارتھ افریقہ کے بالکل ویسٹرن سائڈ پہ ہے. بڑا خوبصورت ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، ادھر کے لوگ خوبصورت ہیں. جب وہ موروکو گیا تو موروکو کے اندر بلکہ سارے نارتھ افریقہ کے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا، مگر یہ اسماعیلی دائی مولانا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں موروکو گیا. مگر جب وہ ادھر گیا تو اس وقت امام رضی الدین عبداللہ کا ٹائم تھا. موروکو جا کے وہ کچھ برس ٹھہرا، ادھر کی پرجا کے ساتھ دوستی کی، ان کی زبان سیکھی، ان کی عادتوں کی اسٹڈی کی، ان کے کلچر کی اسٹڈی کی. کتاما اور بربر قبائل ادھر رہتے تھے، قبیلے کی جمع ہے قبائل یعنی ٹرائب. اس میں موسٹ پاورفل ٹرائب جو تھے وہ بربر تھے. اس نے آہستہ آہستہ دوستی کر کے ان لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. 2 لاکھ مرید بنائے مولا کے نام سے اس نے بیعت لی اور ان لوگوں کو ایسا مضبوط بنایا کہ پھر ایک ڈیپوٹیشن لے کے امام کے حضور میں آیا. مولانا امام مہدی علیہ السلام نے ادھر جا کے پاؤں رکھا. میں سارا ہسٹری بیان نہیں کرتا، آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے سلطنت بنائی اور امام کو عرض کی. امام آ کے تخت میں بیٹھا. مولانا امام مہدی ادھر آ کے راج کے تخت پہ بیٹھے. ایک اسماعیلی نے وہ کام کیا. عالمود جب بنایا تو ایک ہی آدمی تھا اور وہ حسن بن صبا تھا. اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے ہماری ہسٹری کے اندر کام کاج ہیں کہ ایک یا دو اسماعیلیوں نے مل کے ساری نیچر بدل ڈالی، لوگوں کا بھاوی بدل ڈالا، ان لوگوں کو مذہب کے اندر مضبوط کیا. اور اسماعیلی اتہاس سنہری اکشر سے لکھا ہوا ہے کہ گئے 1400 سال کے اندر اچھی اسلام کی ہسٹری میں جتنے بھی مہان آدمی ہوئے، ان مہان آدمیوں میں سائنٹسٹ تھے، ٹریولرز تھے، ایکسپلوررز تھے، حساب کتاب جاننے والے میتھمیٹیشینز تھے، فزیشینز تھے، بہت بڑے بڑے فلاسفر تھے، رائٹر تھے، اسپیکرز تھے. سائنس کی لگ بھگ تمام برانچز کے اندر، اسلام کے اندر بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے
کہ جن کو آج کے ماڈرن سائنٹسٹ بھی سلام کرتے ہیں. لیکن اسلام نے 1400 سال میں اور خاص طور پہ جو میڈیویل ٹائم کے اندر جو بڑے مہان آدمی پیدا ہوئے, اگر وہ 100 تھے تو اس میں سے 2/3 یعنی 65% جتنے شیعہ تھے. حالانکہ اسلام کی میجورٹی سنی ہے. 1400 سال کے اتحاد میں جتنے مہان مسلمان ہوئے, اگر وہ 100 تھے تو اس میں سے 2/3 65-66% شیعہ تھے. اور یہ جو 65 تھے نا شیعہ, تو یہ کون سے شیعہ تھے؟ ان کے اندر وہ 65 میں سے 45 سے 46 اسماعیلی تھے, اور باقی جو 20 تھے وہ نان اسماعیلی شیعہ تھے. ابھی آپ خیال کرو کہ اسماعیلیوں کا مقام کہاں ہے. آج وہ میرا ٹاپک نہیں کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے, مگر امام نے جو دورانی دی اس کے اوپر سے تھوڑا سا آپ کو میں نے سمپل بتایا کہ اس طرح سے بڑے بڑے کام کیے گئے. ایک اسماعیلی تنزانیہ کا فزیشین ہے, ڈاکٹر ہے, کینیڈا میں کہیں رہتا ہے, میں جگہ کا نام نہیں دیتا, اس کو مل چکا ہوں, اس کی فیملی کو جانتا ہوں, اس کے باپ کو جانتا ہوں, اور اچھی میری دوستی ہے اس کے باپ کے ساتھ. ہمارا یہ چھوٹے سے 30-32 برس کے ڈاکٹر نے ایک میکینیکل ہارٹ انوینٹ کیا ہے, مگر ایک ہی فرق ہے کہ وہ ذرا بڑی سائز کا ہے. اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو چھوٹا کیا جائے, اتنا چھوٹا کہ آدمی کی چھاتی چیر کے اس کے اندر اس کو پھیپڑے کے نیچے رکھ دیا جائے. اس کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑے تعجب کیے. اسماعیلی لڑکے نے ایک ایسی انوینشن کی ہے, ابھی ذرا پریمیٹو اسٹیج کے اوپر ہے, لیکن اس کی انوینشن کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ایک اسماعیلی لڑکے نے ایسا کام کیا ہے. ایک بہت بڑا ہمارے سامنے فیلڈ کھل گیا کہ جہاں ہمارے بچے اپنے ٹیلنٹ کا, اپنی انٹیلیجنس کا, اپنے بھنڈر کا اچھی طرح سے اپیوگ کر سکے. آج میں نے آپ کو گئی کل کی بات جو کہی کہ ہماری لگ بھگ 54,000 کی بستی نارتھ امریکہ میں ہو گئی, تو آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو اسٹیٹسٹکس نکالے گئے 15-16 سال کے اندر بہت سے اسماعیلی لٹے پھٹے ادھر گئے تھے. بعض ایسے اسماعیلی تھے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا. خاص طور پہ یوگانڈا کے میجورٹی جو لوگ تھے ادھر اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے. اسماعیلی قوم کے پیچھے حضرت امام کی قربانی اور حضرت امام کی دعاؤں کا اثر ہے جو ان کو پش دے رہی ہے. مگر ان میں ٹیلنٹ یعنی آورت اور کھنت ہونا چاہیے, اور اسماعیلیوں نے اس چیز کا لابھ لیا. میں آپ کو اس کے نمبر نہیں دیکھ سکتا, لیکن کم از کم ساری کینیڈا کے اندر آج ہمارے پاس 30 اسماعیلی, جن میں عورتیں بھی ہیں, بینک کے مینیجر ہیں, 30 جتنے بینک کے مینیجر ہیں, اور اس کے اندر اگر میں بھول نہیں کروں تو 7 سے 8 عورتیں ہیں, لڑکیاں, جوان لڑکیاں بینک مینیجر ہیں, اور وہ بینک کینیڈا کے بینک. میں ایک دفعہ نیو یارک سے ٹورنٹو گیا, 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, لائن میں کھڑے ہوئے امیگریشن پاس کرنے کے لیے. تو میں جب جس لائن میں کھڑا ہوا, میں نے دیکھا کہ ایک کوئی یورپین بائی بیٹھی ہوئی ہے, یورپین سفید. کینیڈا کے اندر زیادہ یورپ کے لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں, سفید گلابی رنگ, باب ہیئر, بالکل ایسا لگتا تھا کہ کوئی فرینچ ہے یا کوئی برٹش ہے. میں جب نزدیک گیا, واللہ میں بھی پہچان نہ سکا. وہ عورت مجھ کو کہتی ہے مشنری باپا یالی مدد. میں حیران رہ گیا.
میں بولا تو اسماعیلی ہے؟ یہاں امیگریشن آفیسر ٹورنٹو کی ایئرپورٹ کے اوپر ایک اسماعیلی لڑکی، یہ پروگرس ہو رہی ہے ہماری قوم کی 15-16 سال کے اندر کینیڈا اور نارتھ امریکہ کی ساری یعنی اس میں اسٹیٹس بھی آ گئی، الاسکا بھی آیا. آج الاسکا میں ہمارے 50 جتنے اسماعیلی ہیں اور الاسکا بہت اوپر ہے، سخت ٹھنڈا ہے، 9 مہینے تو برف رہتی ہے، مگر وہاں بھی اسماعیلی چلے گئے. میں اب تک نہیں گیا ہوں ادھر، لیکن مجھے انویٹیشن ہے، الاسکا کا کیپٹل اینکریج ہے، انشاءاللہ میں جاؤں گا. تو ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے، کاؤنسل کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی، میں کاؤنسل میں نہیں ہوں، یعنی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد یہ باتیں چیزیں ہوتی ہیں. ہماری بہت سی کمیٹیاں وغیرہ ہیں. اس بات کا اندازہ کیا گیا کہ گئے 15-16 سال کے اندر ہماری قوم نے جدے جدے طریقوں سے فنڈ جمع کیے اور یہ فنڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اور اپنی کنٹریز کے اندر اپیوگ میں کیے گئے. جیسے کہ جماعت خانے ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہیں، آغا خان ہاسپٹل کراچی کے لیے فنڈ اکٹھے کیے گئے، یونیورسٹی کے لیے فنڈ اکٹھے کیے گئے، اور دینداروں 5-5, 10-10 آدمی مل کے پیسے اکٹھے کر کے انڈیا پاکستان کے بہت سے غریب گاؤں کے اندر جہاں اور کوئی مدد امداد نہیں ملتی، وہاں وہ لوگ انڈیویجولی 10-10, 20-20 آدمی مل کے پیسے بھیجتے ہیں. کوئی بورڈنگ ہاؤس کو بھیجتے ہیں، کوئی ودوا آشرم کو بھیجتے ہیں. 5 آدمی مل کے کچھ کے ایک جگہ کے اوپر ایک بورڈنگ ہاؤس بنا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دسمبر تک وہ پورا ہو جائے گا. بیٹھے ہیں ادھر ادھر پیسے جا رہے ہیں. 7-8 لاکھ روپے کی یہ رقم 5 آدمیوں نے نکالی. تو ہم نے ایسا ایک اندازہ لگایا کہ گئے 15-16 سال میں ہماری اس جماعت نے، کہ جو 15 سال پہلے یہ جماعت اتنی چھوٹی تھی کہ ہارڈلی 10,000 آدمی بھی نہیں تھے، لیکن آج 55-54 ہزار آدمی ہیں. 52 ملین $52 ملین امریکن ڈالر، 5 کروڑ 30 لاکھ امریکن ڈالر جتنی رقم گئے 15-16 سال میں جماعت نے ایک یا دوسرے ڈائریکٹ انڈائریکٹ طریقے سے سخاوتوں میں دیے ہیں. اس میں آغا خان فاؤنڈیشن بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سی ہیں. کچھ ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں میں آپ کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن خیال کرو کہ 14-16 سال میں $5.25 کروڑ کی ہماری جماعت نے سخاوت کی. ایسے تو بہت ہیں جنہوں نے ملین ڈالر دیے، 7-7.5 لاکھ $5 لاکھ والے تو بہت ہیں. ایک آدمی آج ادھر بھی دارالسلام کے اندر گھوم رہا ہے کہ جس نے $7.5 لاکھ یونیورسٹی کے فنڈ میں دیے، ادھر ہے وہ بھی. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ پروگریس ہے، یہ ان کی محنت ہے. البتہ ہمارے بہت سے اسماعیلیوں نے البرٹا کے اندر پیسے گمائے، ایڈمنٹن اور کالگری کے اندر بہت سے اسماعیلیوں کی ملکت چلی بھی گئی، بالکل صاف ہو گئے، لیکن 2 برس کے اندر پھر کھڑے ہو گئے. آج ایسے اسماعیلی بھی ہیں نارتھ امریکہ میں کہ جن کے خود کے ایروپلین ہیں، اور میں ان کے ایروپلین کے اندر لائف کرنے کی ٹرپ کے اوپر گیا ہوں. دینداروں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حضرت امام اس میں یہ فرمان فرماتا ہے کہ تم سوچو کہ گئے تواریخ میں، تمہاری تواریخ میں، تمہاری પોતાની તવારીખને તમામ તપાસી જે પ્રગતિઓ થઈ છે તેને સમજવાની કોશિશ કરો. ہمارے اتحاد بھوتکال کے اتحاد میں بھی اور پریزنٹ اتحاد کے اندر میں نے دونوں تھوڑی تھوڑی آپ کو سیمپل کی چیزیں کہی ہیں.
بھوش کا خیال کرو. مگر پھر امام کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ امام کون ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے. ہماری چھوٹی سی قوم ہے, غیر قوم میں بہت بڑے بڑے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری دنیا کے لوگوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, پیسے کے حساب سے, ایجوکیشن کے حساب سے, سائنس کے حساب سے, کہ ہم ان کے سامنے کچھ نہیں. لیکن ہم کچھ نہیں تھے, اس کی وجہ سے اب جو کچھ ہو رہے ہیں اس کی پرسنٹیج اور ریشو کا بھی اس چیز کی نکالو تو دینداروں ہم نے 15-16 سال کے اندر جو ادھر پرگتی کی ہے وہ بہت بڑی ہے. میرا یہ کہنا کہ حضرت امام نے نارتھ امریکہ کے اندر اور خاص طور پہ کینیڈا کے اندر کیوں اپنی جماعت کو وسایا, اس میں کوئی بھید ہے, اور وہ بھید آپ کو فیوچر میں پتہ لگے گا. آپ کوشش کرو سمجھنے کی کہ کیا بھید ہے. امام کے فرمان آپ پڑھو گے تو آپ کو وہ بھید کا تھوڑا تھوڑا چتار ملے گا. امام کے فرمان پڑھو, خاص طور پہ جو کینیڈا کے اندر فرمان ہوئے ہیں وہ فرمان پڑھو. مولانا حضرت امام نے ہم کو کیسی کیسی چیتونیاں دی ہوئی ہیں, مولانا حضرت امام نے ہم کو کیسا کیسا کہا ہوا ہے, اور پھر اس کے اندر ایسے اشارے بھی رکھ دیے ہیں کہ بھلا ہماری 3 یا 4 پیڑھیاں نکل جائیں گی. اور امام نے ایک جگہ 100 برس کا ذکر کیا ہے کہ 75-100 برس کے اندر تم کو کیا کرنا پڑے گا, اس کے اوپر سے ہمیں بہت کچھ پتہ لگے گا. مگر اس میں بہت بڑا راز ہے. آج تک ہماری قوم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, بلکہ غریب میں غریب جو 20 دیش ہیں ان کے اندر بہت سے ہمارے بھائی بستے رہے, ابھی بھی ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اب ایتھیوپیا کے اندر کوئی اسماعیلی ہے, مگر اسماعیلی لوگ ایتھیوپیا میں بھی تھے. میں بہت برسوں سے ایتھیوپیا نہیں گیا. اسمارا کے اندر بھی اسماعیلی تھے, ادیس ابابا کے اندر بھی تھے, اور آج دنیا کے اندر جو 5 ایک دم دکھی دیش ہیں اس میں ایک ایتھیوپیا ہے. ابھی بھی ادھر بھوک مرا جاری ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر دیکھو یہ ایتھیوپیا ہے, بنگلہ دیش ہے, چھوٹے چھوٹے اور دیش ہیں, رنگون کو لے لو. ان دیشوں کے اندر افریقہ کے امک دیش ہیں, لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا. جب 1972 کے اندر ایدی امین نے لوگوں کو نکالا, کچھ اسماعیلی لوگ وینکوور میں آئے, یوگانڈا سے لوٹے پھوٹے آئے. گورنمنٹ نے ان کو ہوٹلوں میں رکھا, 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلوں میں رکھا, معمولی ہوٹلوں میں نہیں. ان کو پیسے دیے, ان کو کپڑے دیے. میکارتھی, ایک میڈم میکارتھی, وہ ابھی منسٹر ہے ادھر. مولانا حضرت امام جب پہلی دفعہ 78 میں آئے تو اس نے امام زمان کا بہت ستکار کیا, ویلکم کیا, بہت مان تان دیا. یہ میڈم میکارتھی جو ہے وہ اسماعیلیوں کی کافی دوست ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اس نے ہماری اسماعیلیوں کو ریسیو کیا, ان کو ایڈریس کیا کہ تم فکر نہیں کرو, ہم بیٹھے ہیں, تم کو کوئی بھی تکلیف ہوئے تم ضرور ہمارے پاس آنا, وغیرہ وغیرہ. دوسرے برس میڈم میکارتھی واپس اسی طرح کا ایک اینوئل گیدرنگ بنائی گئی کہ یوگانڈا کے جو ریفیوجیز تھے ان کو میں ملوں اور پوچھوں تمہیں کوئی تکلیفیں ہیں. ٹائم ہو گیا اور یہ پہنچی نہیں, لگ بھگ 6-7 منٹ لیٹ ہو گئی. جب اس نے ایڈریس شروع کیا تو کہتی ہے میں بہت دلگیر ہوں کہ میں اتنی لیٹ ہو گئی, لیکن لیٹ ہونے کا کارن بولوں. میں جب ادھر آئی اپنی گاڑی رکھنے کے لیے
तो गाड़ी रखने की पार्किंग नहीं थी, इसके लिए मैं ढूंढती रही। तो मेरे को ये पार्किंग क्यों नहीं मिली? ये गाड़ियां किसकी हैं? ये आपकी हैं। एक बरस के अंदर इस्माइलियों के पास इतनी गाड़ियां हो गई कि वो मैडम मैकार्थी को अपनी पार्किंग की जगह न मिल सकी। बरस में लोगों ने, इस्माइली लोग हैं ना, जरा मौज शौक करने वाले हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, मोटे बड़े बड़े बंगले, सब कुछ ऐश आराम की चीजें हैं, दरगाह जितने हमारे पास है किसी और के पास नहीं। यानी दुनिया के ऐश आराम में हम पड़े, मगर अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मजहब भी ऊंचा रहा। और मजहब ने कनाडा की जमात को पोषण दिया है, मजहब ने कनाडा की जमात को स्ट्रॉन्ग बनाया है, मजहब ने उन लोगों के अंदर हिम्मत और रूहानी कुव्वत पैदा कर दी। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो जमात खाने नहीं आते। काली भेड़ तो होती है, ब्लैक शिप जिसको कहते हैं ना, हर जगह होती है, लेकिन परसेंटेज बहुत थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज दूसरे जूने पुराने मुल्कों में धर्म घट गया, कनाडा में बढ़ गया। प्रॉब्लम्स भी बहुत है, ऐसे भी आइसोलेटेड केसेस है कि जहां मियाँ बीवी में तफावत रहती है। 10 बरस पहले हम लोग अच्छी तरह से एडजस्टमेंट नहीं कर सके तो औरतें और मर्द यानी वाइफ हस्बैंड लड़ते रहे, काउंसिल के अंदर डिवोर्स केसेस भी आते रहे। लेकिन अब वो सब चीजें मिट गई, सेटलमेंट हो चुकी, दोनों साइड ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। वो जमाना ऐसा था कि औरतों को जल्दी काम मिल जाता था, मर्दों को नहीं मिलता था। और यहाँ से जब लोग गए तो औरतें अमूमन घर में बैठती थी और मर्द कमाते थे। वहां जाके उल्टा हो गया, औरत सारी जिंदगी बैठ के मर्द का खाती रहे तो कुछ नहीं, लेकिन जब औरत ने कमाना शुरू कर दिया तो वो आंखें दिखाने लगी कि अभी तुम कौन हो मुझको कहने वाले, मैं तुमको कमा के खिलाती हूँ। उनका हो गया मामला, अकल घट गई, दुख बढ़ गया। जब अकल आती है तो फिर दुखों का भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने का कोयला निकल आता है। तो दीनदारों, मेरा कहने का मकसद ये था कि नया मुल्क, लेकिन इस्माइलियों ने बड़ी जल्दी उसको एडॉप्ट कर लिया। ये इमाम ज़मान की रहमत से, हज़रत इमाम की दुआरवनी से, हज़रत इमाम की गाइडेंस से और उसकी दुआओं से उधर उसको जमा दिया। यहाँ जिस मुल्क में आप रहते हैं, मैं भी हूँ, इस मुल्क के अंदर आगा शाह खलीलुल्लाह मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के दादा हसन अली शाह के अबाजान थे। मौलाना शाह इमाम खलीलुल्लाह के जमाने से अफ्रीका में जमात आके बसी और सबसे पहले मस्कत और ओमान की जमात ज़ंज़िबार में आके ठहरी। इस बात को 200 बरस हुए। 200 बरस से हमारी इस्माइली जमात ने इधर आके वसाहत की और अफ्रीका के अंदर वो जमाने में सबसे बड़ा सेंटर ज़ंज़िबार था, क्योंकि ज़ंज़िबार की जो सल्तनत है थी वो मस्कत और ओमान की फैमिली वालों ने आके शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता इस्माइली बढ़ते गए। मौलाना हसन अली शाह माँ की, हसन अली शाह माँ बाप की जो माँ थी, माता सलामत पीर माता सरकार, उनको अपने लड़के ने यानी इमाम हसन अली शाह ने अपनी माँ को पीरी जौमा दिया था और पीरी जौमा दे के ईरान से मस्कत भेजा। ओमान आई, वहां से गुआदर गई, गुआदर से पत्नी और माड़ा होके, पत्नी और माड़ा बलूचिस्तान में है, फिर कराची गई, सिंध के अंदर घूमी और बॉम्बे भी गई। कच्छ में वो जमाने के अंदर जमात के अंदर कुछ मजहबी झगड़ा हो गया तो मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने स्पेशली उस झगड़े के कारण से अपनी माँ को पीरी जौमा दे के तो भेजा। ये एक ही पीर हैं कि जो 22 आदमी हैं, वगरना हमारे पीरी लिस्ट के अंदर किसी और बाई को पीरी जौमा नहीं मिला। तो मतलब सरकार जब मस्कत ओमान गई
تو اس وقت انہیں یہ فرمان کرنے بھی پڑے اور ان کو پتہ بھی لگا کہ کچھ اسماعیلی دیشاٹن کر کے ایسٹ افریقہ گئے ہیں. یعنی ہماری وساحت لگ بھگ 200 سال سے ہے. اس کے بعد حسن علی شاہ ماں باپ نے ہندوستان جا کے انڈیا کے اسماعیلیوں کو پش کیا کہ تم لوگ جاؤ ادھر. آج جو ہم صبح کی جو 4 تسبیحاں نکالتے ہیں، مولانا آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے ہم کو یہ 4 تسبیحاں افریقہ والوں کے لیے ہی صرف حکم تھا. کچھ میں سے 100 آدمیوں کی آسرے ایک ٹولی اسماعیلیوں کی افریقہ جانے کے لیے نکلی. آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے جب فرمان کیے تو 100 آدمی لگ بھگ تیار ہو گئے. یہ لوگ ڈھاؤ میں بیٹھ کے ادھر سے بامبے سے نکلے. مہینہ سوا مہینہ ان کو زنزبار پہنچنے میں لگ گیا. لیکن کچھ سے یہ اسٹیمر میں جب بامبے آئے، ان کو پتہ لگا کہ مولا بامبے کے اندر واڑی میں جماعت مضبوط ہوتی گئی، بڑھتی گئی، دنیا میں بھی دین کے اندر بھی. 1905 میں مولانا شاہ سلطان محمد شاہ جب دوسری مسافری کے اوپر جنگ مارنے گئے تو 1905 میں مولا نے فرمان کیا کہ یہ جو سمی سانج کی جو 4 تسبیحاں ہیں وہ تم آج سے پروڑیے کی صبح کی دعا کے بعد نکالا کرو. اور اس دن سے 1905 سے یہ تسبیحاں ہم نے صبح کی نکالنی شروع کی. یہ تسبیحاں انڈیا پاکستان میں نہیں تھیں. حضرت امام شاہ کریم جب گادی نشین ہوئے اور انڈیا میں گئے، اور اس سے تھوڑا ٹائم پہلے جب 1946 میں ڈائمنڈ جبلی ہوئی، اس اوپنگا جماعت خانے کی جگہ کے اوپر مولانا سلطان محمد شاہ کا جو تخت طولہ ویدی کا تھا، جو یہ نیچے پڑا ہے وہ یہاں پڑا تھا. یہ جدھر ٹاور ہے، ٹاور کی جگہ ہے کہ جہاں وہ تولنے کا کانٹا تھا جو یہ نیچے پڑا ہے. اور میری آنکھوں دیکھے واقعات آج بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ڈائمنڈ جبلی جیسے سامنے ہوتی ہے. اس وقت 350 سے 400 جتنے اسماعیلی ہندوستان سے آئے تھے، اور یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ صبح کی یہ 4 تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں تو مولا کے پاس انہوں نے عرض کی کہ ہم بھی پڑھے، تو سلطان محمد شاہ نے ان کو منع کیا، تو جواب نہیں دیا، منظور نہیں کیا. لیکن حضرت امام جب جامہ بدلایا تو شاہ کریم نے ان کو اجازت دی، اچھا تم بھی پڑھو. تو حضرت امام کے جامع کے اندر انڈیا پاکستان میں یہ تسبیحاں شروع ہو گئی. آج انڈیا پاکستان کے اندر بھی دیشاٹن کا مادہ ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سارے اتحاد میں ہمارا جو امام حاضر ہوتا ہے وہ ہمارا مالک ہے. وہ ایک ہی نور ہے، اگرچہ جامع جدے جدے ہیں، مگر زمانے کے حساب سے وہ ہمیں دورونی دیتا ہے اور زمانے کے حساب سے ہم پرگتی کرتے ہیں. آنے والے 100 برس اسماعیلی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھے برائٹ برس ہیں. جبکہ آنے والے 100 برسوں کے اندر دنیا میں بھوک مرا بہت ہوگا اور روگ چاڑا بیماریاں بہت ہوئیں گی، زلزلے دھرتی کمپ بہت آئیں گے، فلڈ بہت آئیں گے، بیماری پھاٹے گی، لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، پینے کا پانی نہیں ملے گا. آنے والے 100 برسوں کے اندر دنیا بے حال ہو جائے گی. لیکن آنے والے ان 100 برسوں کے اندر اسلام کا ستارہ چڑھتا رہے گا. نیکسٹ ایئر یعنی نیکسٹ سینچری، مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ نیکسٹ سینچری از اسلام رائٹ سینچری. اور اس کے اندر اسماعیلی لوگ اسلام کے اندر برین کی طرح ہیں. اسماعیلیوں کو بہت کام کرنا ہے. کینیڈا کے اندر بسانے کا کارن بہت سے ہیں، میں وہ راز وہ بھید میں نہیں کہنا چاہتا، اور میں نے کل کہا کہ میں کہوں گا بھی نہیں، لیکن آپ کو میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ مولانا حضرت امام کے وہ فرمان کہ جو کینیڈا میں کیے گئے ہیں آپ وہ پڑھو گے اور کوشش کرو گے سمجھنے کی تو تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ آئے گی. بھلا میں آپ کو ایک بات کہوں، ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ سکو تو. میں نے گئی کل بھی ایسا انگلی کر کے کہا تھا کہ یہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں ان کا بھوش کیا؟ جو 40 برس کے اوپر ہیں وہ تو یہاں کچھ بھی کر کے روز کے 2-5 ہزار شلنگ پیدا کر لیتے ہیں،
اور جس کے پاس آج سے 20 برس پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس لاکھوں شلنگ ہیں. مگر ٹھیک ہے، مولا آپ کو اور بھی دے دے، برکت دے دے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو ایمان بھی مضبوط دے دے، اور مولا آپ کو دستم سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے اوپر راضی رہے، میری دعائیں ہیں. لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ نے خوب پیسہ کمایا اور بھی کماؤ گے. یہ ملک کے حالات روز بروز اچھے ہوتے جائیں گے. فیوچر اچھا ہے تنزانیہ کا، بہت اچھا ہے اکنامکلی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو بچے، یہ جو اولاد ہے کہ جو آج 15-16 سال سے نیچے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر سے میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 70-80 کے 100 برس کی لائف میں پہلے 20 یا 25 برس ہی ہوتے ہیں. 25 تو کسی کے، چلو 25 لے لو. یہ 20-25 برس جو بچپن اور جوانی کے ہیں، فیوچر سے میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 70-80 کے 100 برس کی لائف میں پہلے 20 یا 25 برس ہی ہوتے ہیں. 25 تو کسی کے، چلو 25 لے لو. یہ 20-25 برس جو بچپن اور جوانی کے ہیں، یہی وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر ایک انسان ایجوکیشن لے سکتا ہے اور اس کے اپنے برین کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ اس نے اچھی ایجوکیشن لے لی تو ساری زندگی اس کا برین جو ہے وہ پروگرس کرتا رہتا ہے، ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اگر یہ عمر اگر خراب ہو گئی تو زندگی بھر وہ آدمی پھر اونچا نہیں آ سکتا. ہوشیاری چالاکی دوسری چیز ہے، ایجوکیشن اور چیز ہے. میں ہوشیاری چالاکی کی بات نہیں کرتا، میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. تو بھلا لکھے نہیں، بہت چالاک ہیں. میں جس آدمی کا نام لیا، ادھر نام نہیں لیا الحمدللہ، لیکن ایک آدمی جس کو مجھے میں نے کہا کہ اس نے $7.5 لاکھ ادھر کے یونیورسٹی کے فنڈ میں دیے، جو آج کل یہاں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل نہیں، انگلش کا ایک لفظ نہیں جانتا، اور گجراتی بھی معمولی. مگر اس کے پاس دیکھو خدا نے اس کو کتنی دولت دے دی. ہوشیاری چالاکی اب بڑے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن جو ایجوکیشن ہے نا وہ اور چیز ہے. ایجوکیشن کیا ہے کہ انسان کے برین کو سٹیبل بناتی ہے. عقل انسان کے اندر جاگرت ہوتی ہے. اگر رائٹ طریقے کی ایجوکیشن دی جائے تو وہ بچے اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی ڈیولپ کرتے رہیں گے. زمانے کے حساب سے ان کی دوڑ قائم رہے گی. وہ لوگ کے جو ہوشیار چالاک ہیں مگر ابھن اور ان ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پیسہ پیدا کر لیں گے، لیکن زمانے کی دوڑ اور سپیڈ کے ساتھ نہ خود چل سکیں گے نہ اپنی اولاد کو چلا سکیں گے. اس کے لیے بہت سی فیملیز کے اندر بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا ماویتر میں، تو بچے رفتہ ہٹ جاتے ہیں، ایسٹرے ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن ٹوٹ جاتی ہے ماں پتا کی بے درداری کے کارن سے. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے یا دھرم کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا آدھا گنا ماتا پتا کے اوپر ہے، آدھا گنا جماعت کے لیڈروں کے اوپر ہے. ان لیڈروں کے اندر کونسلیں بھی ہیں، ایسوسیشن بھی ہیں اور مجھے کمڑیا بھی ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مشنری بھی ہیں. کیوں کہ انہوں نے جماعت کو رائٹ ٹائم کی دوربری نہیں دی، یا ضرورت کے وقت جو گائیڈنس کی ضرورت تھی وہ نہیں ملی. اس کے لیے بہت سے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں یا راستے سے ہٹ جاتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن اچھی طرح سے لاتے ہیں نہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ جو بچے آج ادھر ہیں تنزانیہ کے اندر 20 برس کے نیچے کی عمر کے، ان لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہاں آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن نہیں مل سکتی، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کے کوئلے ضرور ہیں، میں نے آپ کو اشارے کیے ہیں. امام زمان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے اس ڈیولپ کنٹریز کے اندر جماعت کو بسایا. لگ بھگ 20 سے 25 ہزار اسماعیلی سارے یورپ کے اندر، 54,000 جتنے 50 لے لو، ادھر تھوڑا کم کر دو، یعنی 1.25 لاکھ اسماعیلی آج یورپ
امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہیں۔ ٹرینیڈاڈ میں اسماعیلی گئے ہیں، برازیل میں اسماعیلی گئے ہیں، چلی میں اسماعیلی گئے ہیں، 5-5 7 ہیں، لیکن ہیں ارجنٹینا کے اندر اسماعیلی گئے ہیں۔ ان کنٹریز میں اسماعیلی لوگ پھیل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آج جو ہماری یہ پروجا ہے جس کی عمر 20 کے نیچے ہے، اس پروجا کی فکر کرو۔ 2 فکریں، ایک تو ان کے ایمان کی فکر کرو کہ وہ اچھے مضبوط ایمانی بن سکیں۔ جو بچے روز جماعت خانے نہیں جاتے دینداروں، نہ وہ اچھی طرح ایجوکیشن لے سکیں گے، نہ وہ سوسائٹی کے اندر اچھی نام نہ پیدا کر سکیں گے۔ ماوتر کو ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف دھیان کر سکے۔ لاکھوں شلنگ کما کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں گے۔ لاکھوں شلنگ سے دی ہوئی ایجوکیشن جس کے اندر مذہب کا کوئی انش نہیں، وہ بیکار ہے اور کوئی کام کی نہیں ہے۔ بچوں کو مذہب بھی سکھاؤ، ان کو اچھی ایجوکیشن بھی دو، اور ان کو اپنا اتحاد پڑھاؤ، ان کو اپنے مات پتا کی کرنی کماؤ سب دکھاؤ، ان کو بٹھا کے ہر ماوتر کے اوپر میں یہ فرض ڈالتا ہوں امام کے کہنے سے۔ امام کہتے ہیں کہ تم ان کو اپنی تاریخ بتاؤ، اپنی ہسٹری بتاؤ، اپنی پرانی کا بتاؤ۔ تو اس کے اوپر سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ہر روز ایک دفعہ 1 میل لنچ ہوئے کہ رات کا ڈنر ہوئے یا صبح کا بریک فاسٹ ہوئے، کہ جو پاسبل نہیں ہے کیونکہ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، لیکن دن میں 1 دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور اس وقت کھاتے کھاتے اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنی فیملی کا، اپنے چاچاؤں کا، اپنے ماموں کا، اپنے نانا کا یہ ذکر کرو کہ میرا باپ کون ہے، تمہارے دادا کون ہے، تمہارے دادا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے دادا کے باپ نے ادھر آیا کبھی کیا اٹھایا۔ ان لوگوں کو اپنی ہسٹری بتاؤ، ان کو کہو کہ تمہارے باپ داداؤں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ 200 برس پہلے آغا شاہ خلیل اللہ کے زمانے سے جب جماعت ادھر آئی تو میں چھوڑ دی گئی، اور جدھر آج اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی آفس جو ہے نا، یہ جگہ جہاں اسکول بن گئی، یہاں جماعت خانہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جماعت خانہ 30 یا 31 میں بنایا گیا، جس کو آج ہم سٹی جماعت خانہ کہتے ہیں۔ ایک اور ایسا بزرگ شخص تھا، گزر گیا ہے، وارث صالح حاجی، اس نے مجھے بتایا مشنری صاحب کہ میں جب ادھر آیا 12 سال کی میری عمر، باغا مویو اسرا، وہ بھی لگ بھگ 90 کے 92 برس کی عمر میں گزر گئے ایرنگا میں۔ باغا مویو سے ایرنگا تک پاؤں سے گئے، پاؤں سے، اور ایرنگا میں اس وقت کوئی بھی اسماعیلی نہیں تھا، اور وہاں جا کے اس نے چھوٹی سی ایک دکان کی۔ تمام جتنا بھی تنزانیہ کا بھر ہے، یعنی جہاں جنگل تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نہیں تھے، ایک چھوٹا چھوایا ہٹ رکھ کے افریقن لوگ رہتے تھے، ان کے اندر جا کے ہمارے بزرگوں نے اس تنزانیہ کے اندر، خاص طور پہ تنگانیکا کے اندر، اور ادھر بھی زنزبار میں اور طیبہ میں بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کی، اور افریقنوں کو انہوں نے مال سپلائی کر کے اور یہ سروس شروع کی، ٹریڈ شروع کی، ٹریڈ روٹ شروع کی۔ تنگانیکا کی ڈیولپمنٹ کے اندر اسماعیلیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جتنی تنگانیکا میں آج تک ڈیولپمنٹ ہو چکی، اس کے اندر میں ڈرتے ڈرتے بولوں تو 50-60% اسماعیلیوں کا پھاڑا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا۔ یہ چیزیں آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سکھائیں؟ کسی بچے کو آپ نے کہا کہ تیرے باپ نے، یعنی میں نے جو آپ کی بات کی کرتا ہوں، میں نے آج یہ سکھ شانتی، یہ مال و دولت جو دیکھا ہے تو اپنے باپ کی کمائی کی وجہ سے دیکھا ہے۔ ان بچوں کو بتاؤ کہ تمہارے دادا نے، تمہارے پردادا نے اور اس کے باپ دادا نے ادھر اس ملک میں کیا کیا۔ پھر ان کو انڈیا کی ہسٹری سناؤ کہ کس طرح یہاں آئے تھے، روٹیاں باندھ کے آئے، 1 مہینے تک کچی پکائی ہوئی روٹیاں اچار کے ساتھ کھاتے رہے۔ مولو فادر مجھ کو کہتے تھے کہ مشنری صاحب، میں جب ہی نکلا ادھر سے کچھ مانڈوی کے رہنے والے تھے، مجھے کہتے کہ میں نے باجرے کی 30 روٹیاں بنائی، باجرے کی 30 روٹیاں، اور
केरी का आसना ये लेके ढाव में बैठे और ढाव में 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने के अंदर ये 30 रोटियां आखिरी 2-3 दिन तो खत्म हो गई और भूखे रहे थे। कच्छ से जनता तक 1.5 महीना लगा। आज हम 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। ये अपने बच्चों को सिखाओ कि इन्होंने ये तकलीफें ईमान के साथ, जैसे ही वो लोग रोटी कमाते थे, अकेली दुकान, कोई दूसरा इस्माइली नहीं, अकेला आदमी, वाइफ भी नहीं, क्योंकि उनको कच्छ छोड़ के आए। साले हाजी कहते थे कि रात को जितना विकरा होवे उसका हिसाब करके एक दफा 10 मन निकाल के जुदी कर डाले। पेटी बनाई थी 10 मन की। फिर दुआ शफा के मेहमानी के पैसे दूसरी पेटी के अंदर रख दे रहे, और पेटी का ही मिट्टी के छोटे छोटे मटके ये पेटी बना देते थे, उसको बंद कर देते थे और ऊपर दवाती की तरह ऊपर एक छेद था, उसमें पैसे डाल दे रहे। 3 वक्त की दुआ पढ़े, मौला को याद करे, 10 मन बराबर देवे, और इस जंगल के अंदर भी अपने मौला को वो भूले नहीं। उन लोगों की ये दुआएं, बरकतें, उन लोगों की ये रूहानी कुव्वत और ताकतें थी कि आज तंजानिया की जमात आबाद हो गई। जब लोग इधर से 71 में जाने के लिए निकले, तभी 36 से 37 हजार इस्माइली थे तंजानिया के अंदर। उन बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं। रस्ते में सी मिलते थे तो याली याली को याद करके खड़े रहते थे। 3 दफा सी ने हमला करते करते, वारस साले हाजी कहते हैं, 3 दफा हमला करते करते मुझे छोड़ दिया। मैं मौला को याद करता था कि धनी तेरे फरमान से मैं इधर आया हूँ, मेरी हिफाजत तेरी जोखमदारी है। और सी सामने खड़ा है, चंद फुट के फासले के ऊपर मैं बिल्कुल बुद्ध की तरह खड़ा हो गया और मौला को याद करता रहा। सी गर्दन झुका के चला गया। 1 दफा नहीं, 3 दफा। इस तरह हमारे लोगों ने दुख उठाए, तकलीफें उठाई। ये हमारे इतिहास का एक भाग। कच्छ काठियावाड़ के लोग भी बहुत दुख उठाए उन्होंने, लेकिन यहाँ जब इमाम ने जमात को डाला, आगा शाह अली शाह ने फरमान किया कि तुम जाओ अफ्रीका, तो उसके अंदर एक मकसद था, उसका भेद था कि अफ्रीका के अंदर ये जमात जाएगी, 100-150 वर्ष के अंदर इतनी मजबूत हो जाएगी कि मुझे जो काम करना है दईस कालिंगा के टाइम के ऊपर, उस वक्त मुझे जमात कैसी चाहिए, वो जमात मुझे कहाँ तैयार करनी है। इंडिया पाकिस्तान की ताकत नहीं कि इमाम ज़मान के वो स्टैंडर्ड के ऊपर के दईस कालिंगा के साथ 125 साल के बाद जब मौला लड़ाई करेगा और दुनिया के अंदर अपना राज कम करेगा, वो वक्त जो इमाम को जो ऑफिसर चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्लास नहीं है कि वो पैदा कर सके। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर साइंस की वो डेवलपमेंट नहीं। इमाम ज़मान ने 200 वर्ष पहले इस चीज को देख के हिंदुस्तान से अफ्रीका के अंदर जमात को डाला, यहाँ नर्सरी बनाई और यहाँ जमात ने 100-150 वर्ष की वसाहत में डेवलपमेंट की। हमारी औकात क्या थी? हम इस्माइली लोग जो कच्छ काठियावाड़ में इधर आए, वो सब के सब लगभग 100% गरीब थे, भिखारी की तरह। बिल्कुल उनके घरों के अंदर लकड़ियों और कोल से जलाने के पैसे नहीं थे। उनके घरों के अंदर कपड़े धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं थे। इस गरीबी की हालत के अंदर वो लोग इधर आए। आज जो बड़ी बड़ी मोटरों और बंगलों में आप लोग घूमते हो, आपके बाप दादाओं की ये हालत याद करो कि उनके पास कपड़े धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं थे, और आज आपके पास 5-5, 10-10 लाख शिलिंग की तो गाड़ी में फिरते हो। आपके घरों के अंदर 50 लाख का फर्नीचर है और करोड़ शिलिंग के मकान में रहते हो, मगर तुम्हारी ही 5वीं 6ठी पीढ़ी के ऊपर तुम्हारे दादा के पास खाने के पैसे नहीं थे, कपड़े धोने के साबुन के पैसे नहीं थे। इमाम ने रहमत करके जब यहाँ बसा दिया, आहिस्ता आहिस्ता दुआएं देने लगा। 9 मुसाफरियां इमाम ज़मान ने की, सुल्तान मोहम्मद शाह ने 9 मुसाफरियों में आके जोरवनी दी, दुआएं दी, और दिन ब दिन जमात चढ़ती रही, मजबूत होती गई। काउंसिलें बनाई, जमातें बनाए, जमात खाने बनते रहे, एजुकेशन
ایجوکیشن کے لیے فرمان ہوئے ایجوکیشن لیتے رہو. انڈیا پاکستان سے افریقہ والوں کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا رہا, لیکن کینیڈا میں ادھر سے نرسری نکال کے صاحب نے ادھر چھوڑ روک دیے. انڈیا پاکستان کے اسماعیلیوں کی جو حالت تھی ان کو افریقہ کے لیول میں آنے کے لیے ٹائم لگے گا, لیکن امام نے وہ سارا لاٹ ادھر جو تھا اب اس کو کینیڈا میں لگایا. کینیڈا کے اندر ہمارے جوان نیکسٹ 100 ایئرس میں اس طرح سے تیار ہوں گے کہ مولانا حضرت امام کو جب وہ بھینس کالنگا کے ساتھ لڑائی کرے گا, جب وہ اس زمانے کے اندر 21 سینچری آ رہی ہے اور 22 سینچری کی بگننگ کے اندر جب یہ بناؤ بنیں گے تو دینداروں اس وقت امام زمان کے حضور میں جو لیڈر کی کریم ہوگی وہ کینیڈا سے ہوگی. ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آپ نہیں سمجھ سکو گے کہیں نہیں جا سکتی پبلک میں, مگر میں نے آپ کو بہت سے اشارے کیے. آپ اپنی اس اولاد کا فکر کرو کہ ان کو اچھی ایجوکیشن مل سکے, اور کیسے ملے کہاں ملے وہ آپ جانو. امام نے بہت سے اس کے فرمان کیے ہیں, سمجھو ان چیزوں کو اور امام زمان کی بندگی کرو, 10 برابر دو, روز جماعت خانے آ کے عبادت کرو اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو, مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھ. اور ایمان کے لیے جامعات کے اندر اپنی اولاد کو لے کے آؤ, ان کو مذہب سکھاؤ, تو انشاءاللہ مولا ضرور رحمت کرے گا. ہمارا فیوچر بہت اچھا ہے. مولا آپ کو سکھی کرے, آباد کرے, فرمان بردار مومن بنا لے, دستخط سکریت میں پورا رکھے, مشکلیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, بلائیں, آفتیں, شیطانی اثرات, غریبی وغیرہ دور کرے. دین میں دنیا میں مولا آپ کی چڑھتی کرے, مولا آپ کو دین دنیا میں مضبوط کرے, مولا آپ کی آل اولاد کو جیسا وہ چاہتا ہے ایسا بنانے کا لائق بنائے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, 10 سکریت میں پورا رکھے, صبح شام جماعت کے اندر آ کر عبادت بندگی کی مولا قوت دے, جماعتوں میں کنبوں میں صلاح سمت اور محبت اور اتفاق دے. مولانا حضرت امام